अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। गैस के नरखों में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक एजेंडे में शामिल है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी फहद, आगाह कीजिएगा, क्या एजेंडा है और अब तक की क्या अपडेट्स हैं इजलास की? जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में जो सबसे अहम एजेंडा आइटम था 14 नुकात में से वो था हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी। और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हज और उम्रा रेगुलेशन बिल काबीना ने मंजूर कर लिया है, जिसे बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा सेनेट के इजलास में। और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में तोसी की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा FIA और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के पुलिस स्टेशन के क़याम और उन्हें रूल्स में शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। LNG और LPG खरीदारी और कार्गो से मुतालिक पेपरा रूल्स में नरमी करने की भी ज़राए का कहना है कि मंजूरी दे दी गई है। जबकि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला था गैस के नरखों में इजाफे से मुतालिक, ताहाल उसकी जो है वो कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ज़राए का कहना है कि इम्कान है कि ये आज के इस इजलास में जो है ज़ेर गौर ना लाया जाए एजेंडा पर। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के बजट की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, जिसमें इत्तफाक किया गया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। बजट का मजमूई तखमीना 2076 बिलियन रुपए है, जो 4 माह के लिए है। ये जो खर्चों की मंजूरी है, ये 1 नवंबर से 29 फरवरी तक के जो खर्चे हैं उनकी मंजूरी है। उनमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 351 अरब रुपये के हैं। हेल्थ सेक्टर के पास 208 अरब रुपये जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर 222 अरब रुपये कंज्यूम करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। और सड़कों और इमारतों की तामीर और मुरम्मत के लिए 10 अरब रुपये जो हैं उनकी मंजूरी दी गई। अदालत को तब तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। अदालत उज़्मा ने नैब तरमीम के खिलाफ 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी किया। कहा, कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर का इख्तलाफी नोट 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नोट में कहा गया, अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब एहतराम का बाहिमी ताल्लुक हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुकन्ना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कल अदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अदालत ने बेनामी की तारीफ से मुतालिक तरमीम कल अदम करार दी। आमदन से जायद असासों और बारे सबूत इस्तिग़ासा पर मुंतकिल करने को भी कलअदम करार दिया गया। फैसले के बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब को मुंतकिल हो गए। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में
5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत कल करेगा। ऑडियो कैसे लीक हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि रियासत को एतमाद में लिया बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। पीटीए तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। ये नहीं हो सकता कि हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। ऑडियो टैप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। अदालती मुआविन रज़ा रब्बानी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। पीटीए तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया कि वो खुफिया इदारों के रोजाना मामलात नहीं देखता। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, वजीर आजम से बात करें, काबीना से बात करें। ऑडियो टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफ्तरों और चैम्बर्स में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। मैं मुनासिब वक्त दूंगा, मगर इस हवाले से कानूनी दायरा कार से मुताल्लिक जवाब जमा कराया जाए। अगर हमारे फोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक तमाम मुकदमात के चालान ATC अदालत लाहौर में जमा करा दिए गए। चालान तमाम शवाहिद मुंसलिक करके जमा कराए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक PTI क़यादत ने ताउन करने से इनकार किया है। चेयरमैन PTI से पहले भी राब्ता किया गया, उन्होंने ताउन नहीं किया। उनसे तफ्तीश अभी भी जारी है। 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया। कहा, 40 दिन के चिल्ले से जिंदगी में तब्दीली आई, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ये इलेक्शन PDM के खिलाफ लड़ेंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर 9 मई के वाक़े की मजम्मत की। कहा, दिल में दर्द रखता हूँ। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम पर हमें फख्र। अल्लाह ने मदद की है और लाल हवेली को खोल दिया गया। ये हमारी ज़ाती मलकियत है। मेरी माँ का जनाजा यहाँ से उठा, मेरे भाई का जनाजा, बाप का और मेरे भतीजों के बच्चों का, राशिद शफीक की वालदा का, उनका जनाजा भी यहाँ से उठा। हम 60 साल से सारे शहर को एक एक चीज़ का पता है। हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। हमारी सियासत हमेशा फ़ौज की रही है, सबकी फ़ौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में 1 रोज़ बाकी रह गया। 1 नवंबर तक वापस न जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया। बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। मजीद 6382 अफराद वापस अफगानिस्तान चले गए। वापस जाने वालों की तादाद 92,928 हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास सिर्फ एक दिन 31 अक्टूबर के बाद बड़े एक्शन का प्लान तैयार हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई के लिए मुस्तैद। पुलिस और मुतालिका महकमे के अहलकार नगर नगर गली गली मसरूफ़ अमल। बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त होगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों से भी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बायस मुल्क कई मसाइल से दो चार हुआ। दहशत गर्दी, मनशियात, क्लैशिंग ऑफ कल्चर, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने इन्हीं मसाइल के पेश नज़र कार्रवाई का फैसला किया। तुरखम और चमन बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी में तेजी आ गई। मजीद 6382 अफराद वापस चले गए। अब तक 92,928 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं।
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 1 ماہ کا وقت دیا، سندھ میں ابھی تک مثبت رسپانس نہیں ہے۔ نگراں صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز کی بول سے گفتگو، کہا کس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، سب کی لسٹیں تیار ہیں، پوری تیاری ہے کس شہر میں انہیں کہاں جمع کرنا ہے۔ 1 نومبر کے بعد ان کی جائیداد، بینک اکاؤنٹس سب ضبط ہو جائیں گے۔ اور اسی صورتحال پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 1 ماہ تقریباً آج مکمل کل ہو جائے گا، اور اس کے بعد 1 نومبر کے بعد وہ ایکشن ہے جس کا فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رسپانس اس طرح سے رضاکارانہ طور پر نظر نہیں آیا جو ہم توقع کر رہے تھے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے سر سچویشن میں کہاں پہ ہوگی؟ انپولیجیٹک ہونا چاہیے ہمیں۔ دس از اے ویری ویری نارمل پروسیجر۔ صرف آپ کو مثال دوں کہ پچھلے 2 سال میں ایران نے 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں افغان، اور مائنڈ یو ایران میں وہ لوگ جو ہے اس طرح آزادی بھی نہیں جتنی پاکستان میں ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے اس میں اٹس ناٹ اونلی افغان گورنمنٹ، مطلب ہر قسم کے انلیگل امیگرینٹس سے، چاہے کسی اور قومیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بٹ مائنڈ لا جو افغانستان میں چینج ہوا تو اس میں تقریباً 6-7 لاکھ لوگوں نے یہاں سے ٹرانزٹ کرنا تھا۔ ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ 3 مہینے 4 مہینے میں ویزا پروسیس ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں کام کرتے تھے وتھ نیٹو وغیرہ، اور یا ان کی ایلیٹ تھی، تو اس میں سے آدھوں نے جانا تھا نارتھ امریکہ اور آدھوں نے جانا تھا بیسیکلی یورپ۔ ان کو کسی نے اون نہیں کیا، ادھر ہی چھوڑ کے چلیں گے، تو ایک تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں آئی تھنک کچھ ہزار کچھ جو ہے ریپیٹریٹ ہوئے ہیں یو ایس میں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں۔ ابھی یہ سارا لوٹ پاکستان پہ آ گیا، ٹوٹل تعداد تقریباً 17 سے 17.5 لاکھ ہیں انلیگل امیگرینٹس۔ باقی 30 لاکھ تو ہم آلریڈی اون کر رہے ہیں، یہاں پہ سیٹلڈ ہیں جب تک چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ افغان گورنمنٹ کو خود بھی ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی چاہیے جو ان کے اپنے لوگ ہیں کیوں بیسیکلی خوف زدہ ہیں، خوف کی فضا ختم کریں۔ اور سننے میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی 3 کیمپس بنائے ہوئے ہیں، ایک ننگرہار میں ہے، ایک جو ہے اسپن بولدک میں ہوگا، اور شاید ایک ہرات میں، تو کیونکہ وہاں بھی شاید کچھ ایشوز ہیں، جو لوگ چھوڑ گئے ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، ان کی جیسے شاپس پہ یا کے گھروں پہ، تو وہ ایک اور مسئلہ بنا ان کے، لیکن اٹ از ناٹ آور رسپانسبلٹی، دے شوڈ آئی تھنک اون دیم، ان کے اپنے لوگ ہیں اور یہ عزت کے ساتھ جائیں، اینڈ آئی ایم شیور اسٹیٹ انشاءاللہ فرسٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو امپلیمنٹ کرائے گی۔ اچھا وقار صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ ایکشن شروع ہوا ہے اسمگلنگ کے معاملات میں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاملات میں چیزوں میں بہت بہتری ہوئی ہے، جس کے اثرات پاکستان میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ مکمل طور پر جو 16-17 لاکھ انلیگل امیگرینٹس ان کو نکالا جاتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے ملک میں، تو پاکستان میں تو حالات کی خاصی بہتری نظر آئے گی، ایون امن و امان میں بھی۔ ایگزیکٹلی، دوسرا ٹائم پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ اگر ٹوٹل تعداد دیکھیں یہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یورپ میں کئی ممالک ہیں 50 لاکھ سے کم آبادی ہے ٹوٹل، تو یو آر آلموسٹ ایک آلموسٹ کہتے ہیں کہ ایک ملک کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے بہن بھائی ضرور ہیں جو لیگل ہیں، بٹ بائی اینڈ لارج آئی تھنک اس سے بہت فرق پڑے گا آن فوڈ۔ اس کے بعد انفلیشن بہت ہوئی ہے، ون آف دا ریزن از اسلام آباد پشاور آپ جائیں ہر اسٹریٹ میں آئی تھنک آپ کو 3-4 فیملی ملیں گی، اور اس میں کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، آپ کے اسی طریقے سے پرائسز آف ہاؤسز ہے، کموڈیٹیز ہے، تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اور اس میں میرے خیال کوئی ہمیں انہیبیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہم خدا نخواستہ زیادتی نہیں کر رہے۔ اٹ از اناؤنس فار لاسٹ 2 ایئرز، یہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کمٹمنٹ پوری کی نہ افغان گورنمنٹ۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، سندھ حکومت نے غیر قانونی مقیم تارکین وطن نکالنے کے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ کراچی کے ضلع کیماڑی میں کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ خرم گلزار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہے۔ جی خرم، کیا انتظامات کیے گئے جو عارضی کیمپ بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ غیر قانونی طور پر مقیم تارک وطن ہے، ان کا انخلاء کا معاملہ ہے۔ رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں صرف 1 روز رہ گیا ہے، اور 1 نومبر کے بعد سے گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ رضاکارانہ طور پہ جو چھوڑنے کے لیے ان کو سندھ بھر میں جو 3 ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں، جس میں کہ ایک کراچی ہے، دوسرا حیدرآباد اور تیسرا جیکب آباد میں جو ہے قائم کیا گیا ہے، جس میں نادرہ FIA اور پولیس کے ساتھ PDMA کے نمائندے بھی جو ہے وہ معاونت کریں گے۔ ساتھ ہی ضلع کیماڑی کے اندر حاجی کیمپ ہے، یہاں پر ایک اس کا مین کیمپ کا جو ہے وہ اس کو درجہ دیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے انخلاء کا جو معاملہ ہے، اس میں حاجی کیمپ میں پولیس کی سیکیورٹی کے لیے 80 سے زائد جو وہ اہلکار ہیں، افسران ہیں، ساتھ ہی 12 خواتین ہیں، ان کو بھی یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم گلزار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور سچل پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزم ذیشان شانی انتہائی مطلوب اور اشتہاری نکلا۔ پنجاب کے 8 تھانوں میں 30 مقدمات درج ہیں۔ SSP کے مطابق ملزمان صرف شادی کے گھر لوٹ مار کرتے تھے۔ 4 روز قبل ایک ساتھی ہلاک ہوا۔ ملزم نے شناخت چھپانے کے لیے غلط نام بتایا۔ 1.5 کروڑ کا سامان برآمد ہوا ہے۔
خوشیوں کا دشمن شادی کے گھر کو غمزدہ کرنے والا ملزم انتہائی مطلوب اور اشتہاری نکلا۔ سچل پولیس کے ہاتھوں مقابلے میں گرفتار زخمی ملزم کا مجرمانہ ریکارڈ سامنے آ گیا۔ ذیشان عرف شانی کے خلاف پنجاب کے 8 تھانوں میں 30 مقدمات درج ہیں۔ ملزمان صرف شادی والے گھروں میں وارداتیں کرتے تھے۔ شاطر ملزم نے شناخت چھپانے کے لیے اپنا نام یاسر بتایا۔ ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے مطابق ملزم کا اصل نام ذیشان عرف شانی ہے۔ 4 روز قبل ایک ساتھی ہلاک ہوا۔ گرفتار ملزم سے 1.5 کروڑ کا سامان برآمد کیا گیا۔ ذیشان عرف شانی کے خلاف لاہور میں 26 اور قصور میں 4 پرچے کٹ چکے ہیں۔ ملزم کا تعلق اکاڑا محلہ رسول پورہ سے ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری 24ویں روز بھی جاری ہے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 8000 سے بڑھ گئی ہے۔ صہیونی فوج نے القدس اسپتال جانے والے راستے بند کر دیے، لوگوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی بمباری سے دیر البلا کی مسجد بلال بن رباح شہید ہو گئی۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی خفیہ جوہری تنصیبات پر راکٹ داغنے کا دعویٰ کر دیا۔ انسانیت کے قاتل اسرائیل کی غزہ پر پھر بمباری۔ 24 روز میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 8000 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 3300 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے القدس اسپتال کو گھیرے میں لے لیا، اسپتال جانے والے راستے بند، لوگوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا۔ WHO نے اسپتال پر بمباری کی دھمکی تشویشناک قرار دے دی، کہا اسپتال خالی کروانا مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسپتال ڈائریکٹر بسمام مراد نے بتایا اسپتال میں 14000 کے قریب بے گھر افراد رہائش پذیر ہیں۔ اسرائیل بمباری سے دیر البلا کی مسجد بلال بن رباح شہید، بے گھروں کی پناہ گاہ بنے مکانات بھی کھنڈر بن گئے۔ الصفاوی پر بمباری میں 16 افراد شہید ہوئے۔ جبالیہ میں رات گئے ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق شمالی غزہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے۔ اسپتال زخمیوں سے اور مردہ خانے لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اقوام متحدہ نے امدادی سامان کے مزید 30 ٹرک غزہ میں داخل ہونے کی تصدیق کر دی۔ سینئر پروسیکیوٹر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق امداد میں رکاوٹیں ڈالنا جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی خفیہ جوہری تنصیبات پر راکٹ داغنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد ایریز اور نیتیو ہاسارا میں سائرن بجا دیے گئے۔ اور اسرائیل نے صہیونی ریاست میں محنت مزدوری کرنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ کتنے افراد گرفتار کیے، کہاں رکھا گیا، اسرائیلی حکام کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ رہائی پانے والے فلسطینی نے صفاقی کی دل دہلا دینے والی داستان سنا دی۔ بتایا 3 دن پنجرے میں رکھا گیا، کھانا پینا تو دور، بیت الخلاء کی سہولت تک نہیں دی گئی۔ بربریت کی تمام حدیں پار کر گیا۔ صہیونی ریاست میں کام کرنے والے ہزاروں فلسطینی لاپتہ، کہاں گئے، کیسے لاپتہ ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ انسانی حقوق کے گروپس کہتے ہیں فلسطینی ورکرز کو اسرائیل نے حراست میں لیا۔ جنگ کے آغاز پر ان افراد کے ورک پرمٹ کینسل کر دیے گئے تھے۔ کتنے لوگ حراست میں ہیں، اسرائیل نام جاری کرنا تو دور کی بات، بتانے سے بھی انکاری ہے۔ غزہ کے 8500 سے زائد افراد اسرائیل میں ملازمت کر رہے تھے۔ رہائی پانے والے ایک فلسطینی نے صفاقی کی دل دہلا دینے والی داستان سنا دی۔ بتایا اسے 8 اکتوبر کو المون سے حراست میں لیا گیا۔ 3 دن چلچلاتی دھوپ میں ایک پنجرے میں بند کر رکھا۔ کھانا اور پانی تو دور کے نات، بیت الخلاء کی سہولت تک نہیں دی گئی۔ بعد میں اسے دیگر افراد کے ہمراہ 300 مربع میٹر علاقے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سینکڑوں افراد کے لیے صرف ایک ہی ٹوائلٹ موجود تھا۔ امدادی اداروں کے مطابق 400 خاندان ان سے رابطے میں ہیں۔ ان کے پیارے کہاں ہیں، تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں، یہاں پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی حملہ جو کیا گیا اسے ناکام بنا دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کا غزہ شہر پر زمینی حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ زمینی حملے کی یہ کوشش کی گئی تھی جس میں شدید لڑائی جاری تھی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹینکوں کو غزہ شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ حماس کا یہ بھی دعویٰ ہے غزہ شہر پر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا جو اسے پسپا کر دیا گیا، اور جو اسرائیلی ٹینک غزہ پر آگے بڑھ رہے تھے اس زمینی حملے میں انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا گیا، اور شدید لڑائی چند گھنٹوں سے یہ جاری تھی، جس پر اب عرب میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اب شدید لڑائی کے بعد اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ شہر سے باہر نکال دیا گیا ہے۔
اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ ہمارے ہمسائے ممالک یا حتیٰ کہ یورپ میں، حتیٰ کہ نائجیریا تک اور ہندوستان بھی شامل ہے، ان کے جو لوگ پاکستان میں بغیر اسناد ڈاکومنٹ اور غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنے ملک بھیجنا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان میں چند بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ الحمدللہ اس مہم میں مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں استحکام سے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخی کمی آئی ہے، جس کا اثر اشیاء خوردونوش اور ٹرانسپورٹ کرایوں پر بھی پڑا ہے، اور اس میں ہم مزید کمی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان سمیت ملک میں بھی غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے میں ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی کی قیادت میں تمام انتظامیہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بلوچستان کی حکومت پوری لگن اور جانفشانی سے یہ فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ہم نے جو انتظامات کیے ہیں، صوبے میں ہم غیر قانونی تارکین وطن کو جن انتظامی کیمپس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم جمع کریں گے اور ایگزٹ پوائنٹس تک ہم انہیں پہنچائیں گے۔ یہ بلوچستان میں اس وقت 3 پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں، جن میں کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ شامل ہیں، جسے ہم ہولڈنگ سینٹرز کہتے ہیں۔ صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب سے جو لوگ غیر قانونی تارکین وطن آئیں گے وہ انہی ہولڈنگ سینٹرز میں رکھے جائیں گے۔ ان کے فنگر پرنٹس بنا کے یا ریکارڈ کر کے انہیں ایگزٹ پوائنٹ جو 3 اور کھولے گئے ہیں، جس میں چمن، اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ میں قمر الدین کاریز، اور اسی طرح 2 اور پوائنٹس چاغی میں کھولے گئے ہیں۔ ان راستوں کے ذریعے اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی اب تیار ہو گیا ہے، اور جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے انہیں بھی اس ڈیٹا بیس میں شامل کر کے انہیں جو ہے وہ ملک بدر کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ جو ہے تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی رہائشیوں کی سرگرمیوں پر ریاست کو بہت تشویش ہے۔ اس میں سے بعض افراد قتل، ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں بھی ملوث ہیں، اور بعض افراد دہشت گرد کارروائیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث غیر ملکیوں کے کیسوں کو جلد نمٹانے کے لیے عدالتوں کو جو ہے ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے کہ فارن ایکٹ کے تحت وہ کسی عدالتی کارروائی کے بغیر تارکین وطن کو ملک بدر کر سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کولکاتہ میں بنگلہ دیش کے خلاف اہم مارکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایڈن گارڈن میں بھرپور پریکٹس جاری ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے شاداب خان کی آج بھی پریکٹس نہ کر سکے۔ کل اسامہ میر اور فخر زمان کی ٹیم میں لیے اعجاز وسیم باکری اس وقت کولکاتہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اعجاز، کیا چینجز آ رہے ہیں اور کیسی پریکٹس چل رہی ہے گرین ٹیم کی؟ جی میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج اپنی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ 2 گھنٹے کا پاکستانی ٹیم کا اب تک کا ٹریننگ سیشن ہو چکا ہے، اور مزید 1 گھنٹہ پاکستانی ٹیم یہاں پر ٹریننگ کرے گی۔ پاکستانی ٹیم سے جو کل بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اترنے جا رہی ہے، نائب کپتان شاداب خان کی کل کے میچ میں شرکت کے امکانات کم ہیں، کیونکہ کنکشن کی وجہ سے جب وہ آخری میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان نے چنئی میں کھیلا تھا تو شاداب کو فیلڈنگ کرتے ہوئے سر پہ چوٹ لگی تھی، وہ ان کا گراؤنڈ پہ جا کے سر لگا تھا، جس کی وجہ سے اسامہ میر کو ان کے متبادل کے طور پہ شامل کیا گیا تھا۔ اور آج بھی شاداب نیچے ڈریسنگ روم میں موجود ہیں، وہ ٹیم کے ہمراہ سامنے نیٹس کے اندر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے اندر فاسٹ بولر حسن علی کی واپسی جو ہے اس کے امکانات بڑھ چکے ہیں، کیونکہ حسن نے بھرپور قسم کی یہاں پر بولنگ پریکٹس بھی کی ہے، اور ساتھ
اور انہوں نے رننگ بھی کی پوری ٹیم کے ساتھ. تو پاکستان کے لیے اگلے تینوں میچز ڈو اور ڈائی کی سچویشن کے ہیں, کیونکہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات تو کم ہے. البتہ اگر پاکستان اپنے تینوں میچز جیتتا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم اپنے کچھ میچز ہار جاتی ہے تو پاکستان رن ریٹ کی بنیاد کے اوپر سیمی فائنل پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کے امکانات بہت کم بہت دکھائی شکریہ اعجاز وسیم باقری, ہمیں کولکتہ سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کو طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق سابق کپتان سے بورڈ کے سربراہ ایک کمپنی میں ان کے مبینہ رول سے متعلق بات کریں گے. یہ کمپنی پاکستان کے چند ٹاپ پلیئرز کے تشہیری معاملات دیکھتی ہے. ذرائع کے مطابق جلد ہی پی سی بی کی جانب سے ایک پالیسی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے جس کے تحت ایک کمپنی زیادہ سے زیادہ 2 کھلاڑیوں کے معاملات دیکھ سکے. سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم وقار یونس نے بابر اعظم کی پرسنل واٹس ایپ چیٹ لیک کرنے کے معاملے پر رد عمل دے دیا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ لوگ, اس طرح کے کام کرنے سے آپ لوگوں کو خوشی حاصل ہو گئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت بابر اعظم کو بخش دیں, وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اثاثہ اب بھی ہے. گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی نے نجی ٹی وی شو میں بابر اعظم کے سی ای او سلمان نصیر کے ساتھ پرسنل چیٹ دکھائی جسے لائیو شو کے دوران ٹی وی پر نشر بھی کیا گیا تھا. اور ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی بدترین ناکامی کے بعد پی سی بی میں کرسی بچاؤ مہم عروج پر پہنچ گئی. گرین شرٹس کی کارکردگی کا ملبہ کس پر گرایا جائے, اس سے متعلق پی سی بی تھنک ٹینک نے ابھی سے سوچ بچار شروع کر دی ہے. ابتدائی طور پر چیف سلیکٹر انضمام الحق اور ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اینڈ کمپنی کی قربانی پر اتفاق کر لیا گیا. پی سی بی یا سیاست کا اکھاڑا, میگا ایونٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریوں کا تو پول کھل گیا, لیکن پی سی بی نے ورلڈ کپ ختم ہونے سے قبل ہی قربانی کے بکروں کی تلاش شروع کر دی. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو ان کے وفاداروں نے مشورے سے لاد دیا. اپنی کرسی بچاؤ, کسی کو بھی پھندے پر لٹکاؤ کے فارمولے کے تحت چیف سلیکٹر انضمام الحق اور ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اینڈ کمپنی کی قربانی پر اتفاق کر لیا گیا. دوسری جانب پی ایس ایل فرنچائزز نے بھی آستینیں چڑھا لی. وقت مناسب جان کر اپنے کھلاڑیوں کی باقی ماندہ میچز کی پلینگ 11 میں شمولیت کے لیے زور لگا دیا. کئی بار پی ایس ایل چیمپئن بننے والی بے حد بااثر فرنچائز نے اپنے کم سے کم 4 کھلاڑیوں کی ٹیم میں شمولیت کے لیے ذکا اشرف سے رابطہ کر لیا. چیئرمین پی سی بی نے سی او سلمان نصیر کو اس حوالے سے انڈیا میں موجود ٹیم مینجمنٹ سے رابطے کی ہدایت کر دی. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک چین بحری افواج مشترکہ مشقوں کے لیے تیار. سی گارڈین کی تیسری مشق آئندہ ماہ شمالی بحر عرب میں ہوگی. چینی وزارت دفاع نے کہا کہ اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں. چین مشترکہ بحری مشقیں, چینی پیپلز لبریشن آرمی اور پاک بحریہ تیار. سی گارڈینز 2023 آئندہ ماہ شمالی بحر عرب میں ہوں گی. چینی وزارت دفاع کے مطابق اس بار سی گارڈینز کا محور بحری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگا. دونوں ملک اسٹریٹجک شراکت داری اور روایتی دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دے رہے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان حربی تربیت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. سی گارڈینز مشقوں کا آغاز 2020 میں ہوا. پہلی مشق بحر عرب 2 جولائی 2022 میں شنگھائی کے قریب کی گئی. دونوں ممالک کی فضائی افواج نے بھی حال ہی میں شاہین 10 جنگی مشقیں کی. مشقوں میں پی ایل اے ایئر فورس کے J-16 اور پاک فضائیہ کے J-10C اور JF-17 طیارے شامل تھے. کینیڈا کی سکھ برادری نے فیصلہ سنا دیا. خالصتان سے متعلق ریفرنڈم میں 2 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ ہو گئے. ریفرنڈم کے دوران گردوارہ خالصتان آزادی کے جذباتی فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا. سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ خالصتان سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے. لمبی قطاریں، طویل انتظار. سکھ برادری نے فیصلہ سنا دیا. خالصتان سے کم کچھ قبول کرنے سے انکار. کینیڈا میں بھارت سے آزادی کے حق میں ریفرنڈم. 65,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا. ریفرنڈم کینیڈا کے شہر وینکوور کے گرو نانک سنگھ گردوارے میں کیا گیا. انڈیپینڈنٹ پنجاب ریفرنڈم کمیشن کے مطابق ریفرنڈم مقتول ہردیپ سنگھ نجر سے منسوخ کیا گیا. 2 مراحل کی ووٹنگ میں 2 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ کیے گئے. 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیا. ریفرنڈم کے دوران گردوارہ خالصتان آزادی کے جذباتی فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا. سکھ کمیونٹی نے واضح کیا خالصتان ضرور بنے گا.
بھارت سے آزادی سکھ کمیونٹی کا درینہ مطالبہ ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا کے سکھوں میں بھارت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کے ہیلتھ ملازمین کا مطالبات کے لیے دھرنا 4 روز سے جاری ہے۔ ملازمین کہتے ہیں تنخواہیں جاری کی جائیں اور جن ملازمین کو برطرف کیا ہے وہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ مزید بات کریں گے پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ جی نواب شیر، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا کہنا ہے مظاہرین کا؟ جی بالکل، محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے کلاس 4 کے ملازمین کا دھرنا بدستور پشاور پریس کلب کے باہر جاری ہے اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک تو جی ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن ہمارا یہ چوتھا دن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت بڑا اپنا احتجاج بھی کیا تھا، اس میں بھی کوئی نہیں آیا۔ ادھر ہم بیٹھے ہیں اپنے، ہمارے مطالبے جو ہیں جی وہ تقریباً 20-22 لوگ ہیں جنہوں کو نوکری سے نکالا ہوا ہے، ان کی وہ مطالبے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے اپنا کیا نام ہے تقریباً 10-12 لوگ ہیں جن کو ڈی جی ٹرانسفر کیا اور 8 مہینے سے اور 9 مہینے سے ان کی تنخواہیں بند ہیں۔ اور دفتر ہے جو ہمارا صوبائی دفتر ہے اس کو انہوں نے سیل کیا ہوا ہے بغیر قانونی طور پر۔ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، جبکہ ان کا جو یونین کا آفس ہے ان کو بھی غیر قانونی طور پر بند کیا گیا۔ نواب شیر۔ اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد میں آرام دہ اور محفوظ سفر کے لیے ٹرانسپورٹ سے محروم ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق غیر محفوظ سفر کے باعث روزانہ 80 سے زائد افراد حادثات کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسافروں کی مشکلات جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے۔ جی غلام دستگیر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر فیصل آباد میں گزشتہ 15 سال سے اندرون شہر چلنے والی ٹریفک جو ہے، اندرون شہر چلنے والی جو ٹرانسپورٹ سروس ہے اس سے یہ شہر محروم ہے۔ سر ادھر نا چنچی رکشے چلتے ہیں، پہلے آج تو 10-15 سال پہلے نا بڑی بسیں چلتی ٹرانسپورٹ وہ بند ہو گئی ہے۔ اب یہ ادھر سے چنچی رکشے جا رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے رکشے، سواری زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کافی لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹرانسپورٹ چلنی نہیں چاہیے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ نہیں چلنی چاہیے، بالکل سر چلنی چاہیے۔ بڑی ٹرانسپورٹ کیا مشکلات ہوتی ہیں سفر کرنے میں؟ بھی مشکلات تو ہوتی ہیں، یہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے مسئلہ بنتا ہے۔ حکومت اس والے سے نوٹس لے اور فیصل آباد میں محفوظ سفر کے لیے، آسان سفر کے لیے، اندرون شہر کے لیے سفر کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ جو ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور انڈونیشیا میں خاتون سیاح کا موبائل فون بندر نے چھین لیا، ڈیل کی، پھلوں کی رشوت لی اور پھر فون واپس کیا۔ بول نیوز سے خبروں میں اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔